माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम ना हो सका। जिस ज़माने में लायलपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीबुल हाल लोग ज़मीन हासिल करने के लिए उस नई कॉलोनी में जौग दर जौग खिंचे चले आ रहे थे। उर्फ़ आम में लायलपुर, झंग, सरगोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। उस ज़माने में माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से उनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माँ जी का आबाई वतन तहसील रोपड़, ज़िला अम्बाला में एक गांव मनीला नामी था। वालिदैन के पास चंद एकड़ अराजी थी। उन दिनों रोपड़ में दरियाए सतलज से नहर सरहंद की खुदाई शुरू हो रही थी। नाना जी की अराजी नहर की खुदाई में जम हो गई। रोपड़ में अंग्रेज हाकम के दफ्तर से ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना भी मालूम ना कर सके कि अंग्रेज का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा हासिल करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अंजाम कार सब्र व शुक्र करके बैठ गए और नहर की खुदाई की मजदूरी करने लगे। उन्हीं दिनों पर्चा लगा कि बार में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त ज़मीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुंबा साथ लेकर लायलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक ना थी, इसलिए पाप्यादा चल पड़े। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते नाना जी जगह ब जगह कुल्ली का काम कर लेते या किसी टाल पर लकड़ियां चीर लेते। नानी और माँ जी किसी का सूत काट देती या मकानों के फर्श और दीवारें लेप देती। लायलपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था। जगह जगह भटकते थे और पूछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मुसाफत के बाद जड़ावाला पहुँचे। पाप्यादा चलने और मेहनत मजदूरी की मुशक्कत से सबके जिस्म नढाल और पाँव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह क़याम किया। नाना जी दिन भर गल्ला मंडी बोरियां उठाने का काम करते। नानी पर्चा काट कर सूत बेचती और माँ जी घर संभालती, जो एक छोटे से झोंपड़े पर मुश्तमिल था। उन्हीं दिनों बकर ईद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। उन्होंने माँ जी को 3 आने बतौर ईदी दिए। जिंदगी में पहली बार माँ जी के हाथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस रकम का कोई मसरफ उनकी समझ में ना आ सका। वफात के वक्त उनकी उम्र कोई 80 साल के लगभग थी, लेकिन उनके नज़दीक 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों में इम्तियाज़ करना आसान काम ना था। ईदी के 3 आने कई रोज़ माँ जी के दुपट्टे के एक कोने में बंधे रहे। जिस रोज़ वो जड़ावाला से रुखसत हो रही थी, माँ जी ने 11 पैसे का तेल खरीदकर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। बाकी 1 पैसा अपने पास रखा। उसके बाद जब कभी 11 पैसे पूरे हो जाते तो वो फौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल पर बड़ी वज़ादारी से पाबंद रही। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिनके चिराग तेल से रोशन होते थे। वफात की शब भी माँ जी के सरहाने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालिबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, चूँकि वो जुमेरात की शब थी। उन चंद आनों के अलावा
ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی اور نہ کوئی زیور۔ اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں، 3 جوڑے سوتی کپڑے، 1 جوڑا دیسی جوتا، 1 جوڑا ربڑ چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، 1 جائے نماز، 1 تسبیح اور باقی اللہ اللہ۔ پہننے کے لیے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھیں، 1 زیب تن، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تھا تو وہ چپکے سے کسی کو دے دیتی۔ اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، جاڑوں میں اونی فرد ململ کے دوپٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے چلنے کو تیار۔ سفر آخرت بھی انہوں نے اسی سادگی سے اختیار کیا۔ میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھیں اسی خاموشی سے عقبہ کو صدا دیں۔ غالباً اس موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھائے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ اور غریب تھی۔ ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی۔ باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں۔ تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھی۔ البتہ ناشتے میں چائے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھی۔ کھانا صرف 1 وقت کھاتی تھی، اکثر و بیشتر دوپہر کا شاذ و نادر، رات کا گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ 1 آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب خوراک تھی۔ دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور ہمیشہ دعا کرتی تھی سب کا بھلا۔ خاص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا، پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھیں اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھیں۔ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھی۔ کسی سے کوئی کام لینا ماں جی پر بہت گراں گزرتا تھا۔ آپ اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں خود انجام دیتی تھیں۔ اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احساس مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھی۔ سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماں جی کی سرشت میں پیدا کیا تھا، کچھ یقیناً زندگی کے زیر و بم نے سکھایا تھا۔ جڑاوالا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خرد سال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئیں تو انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے۔ ماں جی بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہ کہیں سرے راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا۔ کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقوں میں پا پیادہ بھٹکتا رہا لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر صورت رہنما نہ مل سکا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 392
جو ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا ڈیرے ڈال دیے۔ لوگ جوگ در جوگ وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے والوں کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنائی اور بنجر اراضی کا ایک قطع تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے۔ انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آیا۔ نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برتن اور بستر کرک کر کے لے گئے۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی ماں جی کے کانوں سے اتروا لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماں جی کے کان کا زیریں حصہ بری طرح پھٹ گیا۔ چک نمبر 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی، پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا۔ جہاں کوئی کنواں نظر آتا ماں جی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں۔ اس طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 507 میں پہنچے، جہاں پر ایک جان پہچان کے آباد کار نے نانا جی کو اپنا مزارہ رکھ لیا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے کے لیے لے جاتی تھی، ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر ذمہ دار کی بھینسوں اور گایوں کے لیے لایا کرتی تھی۔ ان دنوں انہیں اتنا مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکے۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں کچی امبیاں گری ہوئی مل گئیں، ان کی چٹنی بنا لیتے تھے۔ ایک روز کہیں سے توریے کلتھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ لگ گیا۔ نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی۔ ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو الن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آ پڑا۔ ماں جی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو پورے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر پیٹ بھرا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آباد کاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جوں جوں فارغ البالی بڑھتی گئی تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل پر سوار ہو کر منیلا کی طرف روانہ ہوا۔ ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا۔ کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہی۔ اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ آشوب چشم میں مبتلا رہی۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری زندگی اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ ماں جی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھیں۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی۔ سفر کی تھکان اور راستے کے گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں وہ بہت بیزار ہو جاتی تھیں۔ 1-2 بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید کی صعوبت کی طرح ان پر گراں گزرا۔ منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنا آبائی مکان درست کروایا، عزیز و اقارب کو تحفے دیے، دعوتیں ہوئیں اور پھر ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پے در پے پیغام آنے لگے۔ یوں بھی ان کے ان دنوں بہت ٹھاٹھ باٹھ تھے۔ برادری والوں پر روب گانٹھنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھیں، ان دنوں میرا گاؤں میں نکلنا دو بھر ہو گیا تھا۔ میں جس طرف سے گزر جاتی لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہا کرتے، یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون خوش نصیب اسے بیاہ کر لے جاتا ہے۔ ماں جی، آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا؟ ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے۔ توبہ 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 پت، ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی۔ اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھ آئے۔ زر اور زمین کا یہ انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کیا جو مہاجروں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور 2 سال کے امتحان 1 سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب لیکچرر ہو گئے۔ سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں پر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا تاکہ وہ انگلستان جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کے سفر بلائے ناگہانی سمجھتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ سر سید نے کڑک کر پوچھا۔ جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا، اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے۔ نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا۔ چنانچہ وہ ناگ کی سیدھ میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے
वहाँ की गवर्नरी के ओहदे पर फायज हो गए। जिन दिनों माँ जी की मंगनी की फिक्र हो रही थी, उन्हीं दिनों अब्दुल्ला साहब भी छुट्टी पर गांव आए हुए थे। किस्मत में दोनों का संजोग लिखा हुआ था। उनकी मंगनी हो गई और 1 माह बाद शादी भी ठहर गई ताकि अब्दुल्ला साहब दुल्हन को अपने साथ गिलगित ले जाएं। मंगनी के बाद एक रोज़ माँ जी अपनी सहेलियों के साथ पास वाले गांव में मेला देखने गई। इत्तफाकन या शायद दानिस्ता अब्दुल्ला साहब भी वहां पहुंच गए। माँ जी की सहेलियों ने उन्हें घेर लिया और हर एक ने छेड़ कर उनसे 5-5 रुपए वसूल कर लिए। अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को भी बहुत से रुपए पेश किए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत असरार बढ़ गया तो मजबूरन माँ जी ने 11 पैसे की फरमाइश की। इतने बड़े मेले में 11 पैसे लेकर क्या करोगी? अब्दुल्ला साहब ने पूछा। अगली जुमेरात को आपके नाम से मस्जिद में तेल डाल दूंगी, माँ जी ने जवाब दिया। जिंदगी के मेले में भी अब्दुल्ला साहब के साथ माँ जी का लेन देन सिर्फ जुमेरात के 11 पैसों तक ही महदूद रहा। उससे ज़्यादा रकम ना कभी उन्होंने मांगी ना अपने पास रखी। गिलगित में अब्दुल्ला साहब की बड़ी शान शौकत थी। खूबसूरत बंगला, वसी बाग, नौकर चाकर, दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा। जब अब्दुल्ला साहब दौरे पर बाहर जाते या वापस आते थे तो 7 तोपों की सलामी दी जाती थी। यूँ भी गिलगित का गवर्नर ख़ास सियासी इंतज़ामी और समाजी इक़दार का हामिल होता था, लेकिन माँ जी पर इस सारे जाहो जलाल का ज़रा भी असर ना हुआ। किसी किस्म का छोटा बड़ा माहौल उन पर असरअंदाज ना होता था, बल्कि माँ जी की अपनी सादगी और खुद एतमादी हर माहौल पर खामोशी से छा जाती थी। उन दिनों सर मालकम हैली हुकूमत बरतानिया की तरफ से गिलगित की रूसी और चीनी सरहदों पर पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर मामूर थे। एक रोज़ लेडी हैली और उनकी बेटी माँ जी से मिलने आईं। उन्होंने फ्राक पहने हुए थे और पिंडलियाँ खुली थीं। ये बेहिजाबी माँ जी को पसंद न आई। उन्होंने लेडी हैली से कहा, तुम्हारी उम्र तो जैसे गुजरनी थी गुजर ही गई, अब अपनी बेटी की आकबत तो ख़राब ना करो। ये कहकर उन्होंने मिस हैली को अपने पास रख लिया और चंद महीनों में उसे खाना पकाना, सीना परोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सिखाकर माँ बाप के पास वापस भेज दिया। जब रूस में इनकलाब बर्पा हुआ तो लॉर्ड किचनर सरहदों का मुआयना करने गिलगित आए। उनके एजाज़ में गवर्नर की तरफ से ज़ियाफ़त का एहतमाम हुआ। माँ जी ने अपने हाथों से 10-12 किस्म के खाने पकाए। खाने लजीज थे। लॉर्ड किचनर ने अपनी तकरीर में कहा, मिस्टर गवर्नर, जिस खानसामा ने खाने पकाए हैं, बराए मेहरबानी मेरी तरफ से उनके हाथ चूम लें। दावत के बाद अब्दुल्ला साहब फरहां शादा घर लौटे तो देखा कि माँ जी बावर्ची खाने के एक कोने में चटाई पर बैठी नमक और मिर्च की चटनी के साथ मकई की रोटी खा रही हैं। एक अच्छे गवर्नर की तरह अब्दुल्ला साहब ने माँ जी के हाथ चूमे और कहा, अगर लॉर्ड किचनर ये फरमाइश करता कि वो खानसामा के हाथ चूमना चाहता है तो फिर तुम क्या करती? मैं, माँ जी तनक कर बोली, मैं उसकी मूंछें पकड़कर जड़ से उखाड़ देती। फिर आप क्या करते? अब मैं, अब्दुल्ला साहब ने ड्रामा किया, मैं उन मूंछों को रुई में लपेटकर वायसराय के पास भेज देता और तुम्हें साथ लेकर कहीं और भाग जाता, जैसे सर सैयद के यहाँ से भागा था। माँ जी पर इन मुकालमों का कुछ असर ना होता, लेकिन एक बार माँ जी रश्क व हसद की उस आग में जल भुनकर कबाब हो गई जो हर औरत का अज़ली वर्सा है। गिलगित में हर किस्म के अहकामात गवर्नरी के नाम पर जारी होते थे। जब ये चर्चा माँ जी तक पहुँचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब से गिला किया, भला हुकूमत तो आप करते हैं, लेकिन गवर्नरी कहकर मुझ गरीब का नाम बीच में क्यों लाया जाता है खामखा। अब्दुल्ला साहब अलीगढ़ के पड़े हुए थे। रगे ज़राफ़त फड़की और बेइतनाई से फरमाया, भगवान ये तुम्हारा नाम थोड़ा है, गवर्नरी तो दरअसल तुम्हारी सौकन है जो दिन रात मेरा पीछा करती रहती है। मजाक की चोट थी। अब्दुल्ला साहब ने समझा बात आई गई हो गई, लेकिन
ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اس غم میں وہ اندر اندر اڑنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماں جی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بہت سادہ عورت تھی، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راج میں ایسا ظلم! میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں۔ جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے کہ کیا افتاد آ پڑی، لیکن جب معاملہ کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے۔ آدمی دونوں ہی وزادار تھے۔ چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے۔ 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماں جی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ اب تم دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ مہارانی نے کہا کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجہ اور مہارانی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماں جی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا واقعی خوش قسمت تھی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا۔ ماں جی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیبی کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آئیں گے۔ اللہ میاں نے ماں جی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصے بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول گاؤ تکیہ لگا کر نیم دراز تھے۔ ماں جی پائنتی بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے، پھر یکا یک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھاگوان، شادی سے پہلے میلے میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماں جی نے نئی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت خیالات امڑ آئے۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے سرتاج؟ شادی کے پہلے 11 پیسوں کی بات تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش منہ میں لیے گاؤ تکیہ پر سو رہے تھے۔ ماں جی نے بہتیرا بلایا، ہلایا، چمکارا، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں۔ ماں جی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو سینے سے لگا لگا کر تلقین کی کہ بچہ رونا مت، تمہارے ابا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الہڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن
ان کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی۔ جب وہ خود چل دی تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئی جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیاباں میں سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا کہتا ہے اور پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے، تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے۔ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔